नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज 25वीं माह मुबारक की शब है, ताक रात है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात लैलतुल क़द्र होती है। मुमकिन है कि आज की रात भी लैलतुल क़द्र हो। एक बहुत अजीम बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शेख अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने फरमाया कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ तब से मुझे लैलतुल क़द्र मिली है। और उन्होंने अपना एक हिसाब बनाया, वो तवील उनकी बातचीत है। उसमें फरमाते हैं कि जब भी जुमेरात को, चले मैं पूरी बयान कर देता हूँ ताकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या फरमाते, जब से बालिग हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब कदर को ना देखा हो। अपना तजर्बा इरशाद फरमाया, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोज़ा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोज़ा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोज़ा मंगल या जुमा को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोज़ा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोज़ा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब में शब कदर को पाया। ये एक बुज़ुर्ग का कॉल है, कुरान और हदीस नहीं है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। तो इनके इस कॉल के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में जुमेरात को पहला रोज़ा हुआ था तो 25वीं शब जो है वो लैलतुल क़द्र होती है। हो सकता है कि आज रात लैलतुल क़द्र हो। बहरहाल हमने तो हर ताक रात में इबादत करनी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आज रात की बरकतें नसीब फरमाए। मौजू भी आज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, ज़िक्र हबीब बज़बान कुरान है। आज नबी पाक के इश्क की बातें करनी हैं और इश्क रसूल कितना ज़रूरी है उस पर इंशाल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। याद मुस्तफ़ा में डूब कर आज आपने इस प्रोग्राम में, इस इज्तिमा में शिरकत रखनी है। नात ख्वां जो नात पढ़ रहे थे, ये नात भी जिस अजीम बुज़ुर्ग ने लिखी है वो एक ऐसे सच्चे आशिक रसूल थे जिनके कलम के हर लफ्ज़ से इश्क रसूल टपकता है। क्या खूबसूरत बात की है कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। यानी शाफ़ाए महशर नबी पाक हैं, और फिर अगर उनकी रसाई है तो फिर तो हमारी बनाई है, फिर तो हमारे लिए आसानी है क्योंकि वो उम्मत पर मेहरबान है। इस कलाम के 2-3 शेर बड़े हार्ट टचिंग है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको एलोबरेट करूँ, फिर बयान की तरफ आगे चलते हैं। जिन्होंने बात कही ना, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, यानी क़यामत के दिन जिनके अमाल अच्छे होंगे वो तो बख्शे जाएंगे, वो तो जन्नत में चले जाएंगे, मगर हम जैसे लोग जिनके अमाल कमज़ोर हैं, हमारा तो कोई बात ही नहीं बनी, हम तो अकेले रह गए। मगर हुजूर हमने सुना है कि आप गुनाहगारों को भी बख्शवा कर साथ ले जाएंगे। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई, हम ऐब वाले हैं मगर आप वो हैं जो ऐबदार को भी निभा लेते हैं। हाय हाय हाय। और फिर फरमाया कि सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इंशाल्लाह आज बयान में आप ये भी सुनेंगे कि नबी पाक हमसे मोहब्बत कितना करते हैं। और फिर नबी पाक को एक शानदार ऑफ़र मिली, एक ऐसी ऑफ़र कि बंदा सुने तो हैरान हो जाए, मगर उस ऑफ़र में प्यारे आका ने क्या एक्सेप्ट किया, इंशाल्लाह आज वो भी जानेंगे। तवज्जो के साथ शामिल रहेंगे। दुरूद पाक की फजीलत भी आज, चूँकि हमने अपना टॉपिक ये रखा है कि बात कुरान से करनी है। वो शेर तो कई बार सुना है कि आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुरान से नात कैसे होती है, बल्कि कुछ लोगों को तो नात ही समझ नहीं आती कि नातवानी क्यों करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने किस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने हबीब अलैहिस्सलाम की नात बयान की है, उनकी शान बयान की है, सुनते जाएंगे और झूमते जाएंगे। पंजाबी शायर कहते हैं ना कि दस्सा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, हाँ पढ़ के तू वे जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। पढ़ के तू वेख, ये तू कोई भी सिपारा उठा के आप देख ले,
آقا کی نعت آپ کو وہاں ملتی ہے تو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت جو خوبصورت نعت بھی ہے, بہت پیارا پیغام بھی ہے, سب سے پہلے وہ سنتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیوٹیفل ایکسپلینیشن, بہت خوبصورت. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت مبارکہ سے پہلے تو واضح نبی پاک کی یہ نعت ہے, کس قدر شاندار انداز میں پیارے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام پر رحمت اتارتا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. یعنی یہ بائفرکیشن, یہ تطبیق سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے, فرشتوں اور ہمارا درود بھیجنا اور ہے. ہم اور فرشتے اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما. اور اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے. اچھا, پھر اس آیت میں ایمان والوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, پورے قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, روزہ رکھنے کا حکم ہے, بہت سارے آرڈرز ہیں. ایک بھی کام ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس پہ رب نے فرمایا ہو اے میرے بندو میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں, تم بھی شامل ہو جاؤ. پورے قرآن میں آپ کو ایک ہی وہ کام ملے گا جس پہ رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو. ذرا سوچے تو صحیح کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. اچھا, اس آیت سے ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے سمجھائی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ انکاؤنٹیبل, گن بھی نہیں سکتے ہم. خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے, اتنے فرشتے ہیں. اتنے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ چلے میں بہت شارٹلی کیلکولیشن بتا دیتا ہوں ورنہ میرا موضوع اسی میں رہ جائے گا. آپ نے کئی بار وہ روایت سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں, اور جو ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو حاضری دینی ہے, سب کے آقا ہے نا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000. پیارے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے مور دین اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز ہو گئے ہیں. 1,40,000 فرشتے روز حاضری دے رہے ہیں, 1400 سال سے حاضری دے رہے ہیں اور قیامت تک حاضری دیں گے. کبھی کیلکولیٹر چلائیے گا, آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کہ فرشتے ہیں کتنے. تو یہ سب فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جو عربی کی تھوڑی سی گرامر سمجھتے ہیں نا, لفظ لایا گیا یہاں پر یصلون ہے, ایک بار درود نہیں بھیجا. ایسا نہیں فرمایا اللہ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. لفظ یصلون یہ کنٹینیوس ورب پر, ایک ایسے کام پر ہوتا ہے جو مسلسل ہو رہا ہو. تو سبحان اللہ, یہ خربوں نہیں, خربوں سے بھی زیادہ فرشتے مسلسل جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں, ہمیں تو چانس دیا گیا ہے. وہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں کوئی غریب آدمی اس کو کھٹا دو, اس کو کوئی سودا کرا دو تاکہ اس کا کوئی کام ہو جائے. یہ ہمیں تو سمجھ لو موقع دیا ہے ہمیں کہ بھائی فرشتے تو بھیج ہی رہے ہیں, اللہ بھی رحمت نازل کر رہا ہے. اے ایمان والو تم بھی درود بھیج کے اپنے بھاگ جگا لو, اپنے مقدر جگا لو, اپنی قسمت جگا لو. ایک بادشاہ ہو, اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تحفے آ رہے ہوں, ہیرے جواہرات کے تھال آ رہے ہوں, جناب سلطنتیں آ رہی ہوں, بڑے بڑے جناب محل آ رہے ہوں, بہت خوبصورت چیزیں آ رہی ہوں. اس پہ غریب آئے اور وہ چھوٹا سا کنکر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرے, تو بتاؤ وہ بادشاہ قبول کر لے تو مہربانی بادشاہ کی ہے یا اس غریب کے تحفے کی ہے؟ ہمارا درود پڑھنا اور وہ درود قبول کر لینا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, اس کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے. ان کی بارگاہ میں تو مسلسل فرشتے درود بھیج رہے ہیں, رب رحمت نازل فرما رہا ہے. جبھی تو سبحان اللہ صلاۃ و سلام میں شعر سنتے ہیں نا, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں
پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا چلتے ہیں، آج قرآن کی زبانی نعت بھی سننی ہے اور کچھ آیتوں کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دن تھے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے تھے، آرڈرز آف اسلام ایکسپلین کرتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی انہیں مزید ڈسکرائب فرماتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب مکے کی اگر آپ بات کریں تو اس زمانے، بلکہ مدینہ شریف میں بھی شروع میں ایسا تھا کہ مسلمان بھی رہتے تھے، قریب یہودی بھی رہتے تھے، ایک ہی محلہ ہوتا تھا۔ تو جب نبی پاک انہیں کچھ باتیں بتاتے تھے نا تو غیر مسلم بھی وہاں قریب سے گزر رہے ہوتے تھے اور کچھ منافقین بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا، ان منافق، اب وہاں صحابہ کرام ایک جب نبی پاک کوئی بات فرماتے تھے نا تو وہ اگر پراپرلی لسن نہیں کر پاتے تھے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ آج انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کم اگین، پارڈن پلیز، ہے دوبارہ ذرا ریپیٹ پلیز۔ نارملی ہم کہتے ہیں کبھی کوئی بات اس لیکچر دے رہا ہو اور ہم نوٹس لے رہے ہو تو ہم کہتے ہیں پارڈن پلیز، دوبارہ بات کر لیں۔ تو اب یہ اس زمانے میں راعنا بڑا اچھا، یوں دیکھا جائے تو بڑا اچھا معنی ہے کہ رعایت فرمائیے ہماری۔ مگر دوسرے جو لوگ تھے، یہودی جو تھے، ان کی زبان میں یہ کلمہ بے ادبی کا تھا، یعنی ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی لینگویج میں اس کا کوئی غلط معنی نکلتا تھا۔ تو اب منافقین آ کر بیٹھتے تھے اور وہ بھی آ کر جو ہے نا کہتے کہ راعنا یا رسول اللہ۔ اب غیر مسلموں نے بھی آ کر کہنا شروع کر دیا، وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غیر مسلموں کی زبان آتی تھی، وہ بڑے جلال میں آ گئے، کہتے اے بے ادبوں، اگر تم نے اب یہ جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ غیر مسلم کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیوں آپ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے مسلمان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تو نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، اس میں ایسا لفظ ریپیٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس کے ڈبل میننگز بنتے ہیں، ایک معنی غلط بھی بنتا ہے ایک اور لینگویج کے اندر، ایک اور ٹرمینالوجی کے اندر۔ اللہ اکبر! اب یہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دل رنجیدہ ہے کیونکہ ان کو سارا سینیریو پتا تھا، وہ ان کی زبان بھی جانتے تھے اور سبحان اللہ عربی زبان بھی جانتے تھے۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں آئے، سبحان اللہ، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنیے گا اور اس کا اسلوب سمجھیے گا، the style of قرآن انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پھر آگے فرمایا پہلے ہی بغور سنو، یعنی میرے حبیب کو بار بار ریپیٹ کرنے کی زحمت نہ ہو، جب وہ ارشاد فرما رہے ہیں پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، اور اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو اب لفظ راعنا نہیں کہنا ہے، حضور سے کیا کہنا ہے؟ انظرنا، حضور نظر فرمائیے، حضور اب ہماری طرف کرم فرمائیے۔ اللہ اکبر! اب یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کو اگر سمجھا جائے، اس کو پرت پرت کھولا جائے، اللہ اکبر! اس سے بڑی نعت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بیان کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھا ہے کہ نمبر 1، انبیاء کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب یعنی بے ادبی کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ نمبر 2، وہ الفاظ جن کے 2 معنی ہوں، اچھے اور برے لفظ بولنے میں اس کے برے معنی بھی ذہن میں آتا ہو تو اب وہ بھی اللہ پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے، یعنی ایک معنی اچھا اور ایک معنی اگر اس کا برا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اب ایک اور بات سمجھیے کہ دربار مصطفیٰ کے آداب، وہاں بات کیسے کرنی ہے، ورڈ کون سا چوز کرنا ہے، یہ بیان کون کر رہا ہے؟ یہ رب تعالی بیان فرما رہا ہے۔ میرے آقا کی شان تو دیکھو کہ دربار مصطفیٰ ہے، مگر اس میں بات کیسے کرنی ہے یہ ارشاد رب فرما رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے، تو بے ادبی سے بچنا بھی ہے، بے ادبوں سے بھی بچنا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے الفاظ ہی بڑی بے ادبی والے ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں وہ اس طرح بات کر رہے ہوں گے جیسے عام انسان کی بات کر رہے ہیں، حضور کی بات کریں گے، صحابہ کی بات کریں گے، انبیاء کی بات کریں گے۔ یار ہم اپنے ماں باپ کے لیے ادب کے لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ مر گیا؟ جو اگر کیسا کہے گا تو
پھر لوگ کہیں گے اتنے بدتمیز ہو یار, بلکہ باپ بھی نہ کہے میری ماں کا شوہر مر گیا, بات تو ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب وفات پا گئے, اس کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے, مگر یہ بے ادبی کا انداز, یہ جارحانہ انداز, یہ ایسی بے باکی ہے کہ بندہ اپنے والد کے لیے زبان استعمال نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کلمہ گو ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر ان کی کتابوں میں یا ان کے بیانات کو آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کے لیے کوئی ایسی زبان بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں بے ادبی سے بھی بچنا ہے, بے ادبوں سے بھی بچنا ہے. اب آگے چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. سبحان اللہ, قرآن میں کہاں کہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کس پیارے انداز میں بیان ہوئی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب بیت المقدس کی طرف پہلے وہ نماز پڑھتے تھے, اور اب حکم ہوا کہ سبحان اللہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے. لیکن ادھر جا کر چونکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو جو مدینے کے غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے ٹونٹ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ کے نبی دین تو نیا لائے ہیں, قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں, رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے. اب یہ بار بار جب مسلمانوں کو طنز کیا جاتا تھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا دل اقدس رنجیدہ ہو گیا. اب پیارے اسلامی بھائیو ہوا کیا کہ ایک دن نماز کی حالت میں سرکار دو عالم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا جائے. اب ذرا غور سے سنیے گا, دوران نماز نبی پاک کی چاہت یہ ہے کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبہ کر دیا جائے. اب جناب آج اگر ہماری مسجد میں ہمیں کل صلاۃ التسبیح کا ٹائم چینج کرنا ہو تو آج اعلان کرنا پڑے گا, جمعے کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو ایک جمعہ پہلے اعلان کرنا پڑے گا. مگر یہاں قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو جناب کچھ دن اعلان ہوتا, یہ ایک نماز پہلے بتا دیا جاتا کہ اب اگلی نماز بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبے کی طرف رک کر کے پڑھی جائے گی. مگر اللہ اکبر, چونکہ سرکار دو عالم کی رضا یہ تھی, نبی پاک کی چاہت یہ تھی, اور قرآن کا اسلوب دیکھیے گا, قرآن کی اس آیت کا انداز دیکھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یقین کریں اس کی ان الفاظ کی چاشنی محسوس کریں. پہلے ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اے محبوب تم جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو نا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو. فولی وجہک شطر فلنولینک قبلۃ ترضاھا, ہم ان قریب تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. یہ نہیں کہ ہم اس قبلے کی طرف پھیریں گے جہاں رب چاہتا ہے. ذرا سمجھیے اس بات کو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ہم ضرور اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا, اے میرے محبوب جہاں تمہاری خوشی ہے ہم قبلے کو اسی طرف پھیر دیں گے, تمہارا رخ وہیں پھیر دیں گے. اور آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور پھر فرمایا جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اللہ اکبر. اتنا بھی انتظار نہ ہوا کہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی, نماز کے بعد میرے آقا صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ مبارک ہو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا ہے. محبوب کی رضا یہ تھی کہ ابھی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں جو تم آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا رہے ہو, اور قبلہ ادھر ہی پھیریں گے جس میں تمہاری رضا ہے. اور اے مسلمانوں چہرہ بدل دو. اور اس کے بعد کیا ہوا ذرا سمجھیے گا. اب میں آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں نا, اب تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ یوں ہے 10-15 ڈگری اگر چینج ہوگا نا تو تھوڑا سا انسان کراس ہو جائے گا. یہ 15 ڈگری 20 ڈگری 90 ڈگری کا نہیں تھا ڈیفرنس, یہ 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا, ٹرن اراؤنڈ تھا. یعنی قبلہ بیت المقدس کا رخ یوں تھا اور کعبے کا رخ یوں تھا. نبی پاک دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز میرے آقا اپنا رخ بدل دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کو دیکھیں, کوئی کوشچن نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہے کوئی لاجک نہیں. جیسے ہی نبی پاک نے رخ بدلا صحابہ کرام نے رخ بدلا, راستہ دیا, میرے آقا پھر آگے تشریف لائے اور اگلی 2 رکعتوں کی امامت فرمائی. آج بھی یہ منظر دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے, وہاں جائیے. وہاں محراب آج بھی بنی ہے کہ ایک طرف بیت المقدس کی طرف محراب بنی ہے کہ نبی پاک نے 2 رکعتیں اس رخ میں پڑھی تھیں, اور اب اس کے بعد ساری زندگی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی.
اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا نعت مصطفیٰ آپ سنیں گے؟ اور اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا فرماتا ہے۔ یہاں علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی۔ نبی پاک کا جی کیا چاہ رہا تھا؟ بیت المقدس سے کعبہ قبلہ ہو جائے۔ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر بدلا تو نہیں نا، بات سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام چاہتے کیا ہیں کہ رب کا حکم آ جائے، رب کی رضا جس میں ہو میں نے وہ کام کرنا ہے۔ یعنی اگر رب کی رضا بیت المقدس کی طرف ہے تو میرے آقا بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ کعبہ ہو جائے۔ یہ غیر مسلم تانے دے رہے، مگر اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی کچھ اور چاہ رہا ہے، دل کچھ اور چاہ رہا ہے، تمنا کچھ اور ہے اور اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تو اپنی تمنا پر نہیں رب کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جب ان کا جی چاہا، ان کی تمنا تھی، ان کی خوشی تھی، تو رب نے رہتی دنیا کے لیے قبلہ ہی تبدیل فرما دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کی رضا جو ہے وہ رب عز و جل چاہتا ہے۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے نا، منہ میرا کعبے کی طرف، تو دل میں خیال آنا چاہیے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے۔ ہم سب کو یہ قبلہ ملا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ کعبے کو جو یہ عزت ملی، تمام اولیاء غوث کتب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں، یہ محبوب کے صدقے سے ملی۔ ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بہت مشہور آیت قرآن کی، انا اعطیناک الکوثر، پڑھتے ہیں نا سورہ کوثر میں، کیا بات ہے، ترجمہ کیا ہے؟ محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر تمہیں افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، سب سے زیادہ علم بھی دیا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا، حوض کوثر جیسی نعمت بھی دی، مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت بھی آپ کا حصہ ہے اور دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، کثرت فتوح یعنی کثرت کے ساتھ فتوحات بھی آپ کے لیے ہیں، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں آپ کو ایسی عطا فرمائیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ساری کثرت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، یعنی ساری کثرتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب یہاں حوض کوثر کی بات ہوئی ہے، چلیں حوض کوثر کے بارے میں بھی سن لیں۔ سبحان اللہ، اس کا پانی پتہ ہے کیسا ہوگا؟ اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو ایک حوض عطا فرمایا گیا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اچھا، کبھی کبھی خیال آتا ہے، ابھی ہم نے افطار کیا ہے، کئی گلاس پانی پی چکے ہیں، ابھی بھی ہاتھ میں بوتل ہے ہماری، پیاس لگتی ہے تو بار بار لگتی ہے، حالانکہ کوئی گرمی نہیں ہے، ادھر سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کتنی پیاس لگے گی، اور سب کو پانی چاہیے۔ اتنا بڑا حوض، اگر باری آ بھی گئی، پانی پی بھی لیا تو پھر پیاس لگ جائے گی، کتنی بار جائیں گے اس حوض پر؟ اس حوض کوثر کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جو ایک بار حوض کوثر کا جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ ہاں، جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، یہ وہ پانی ہے جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آب کوثر نصیب کس کو ہوگا؟ ہاں، اس کی بھی حدیثوں میں پیارے آقا نے کچھ کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اگر ان نیکیوں میں کمی ہے تو آج سے نیت کر لیں، کیونکہ ہمیں بھی تو انشاءاللہ پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر حاصل کرنا ہے نا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو روزے دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہوگا، فضول باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ آب کوثر اس کو نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔
تو اللہ ہمیں مسلمانوں کو کھلانے والا، پلانے والا، درود پاک پڑھنے والا اور فضول باتوں سے بچنے والا بنائے. اور ہمیں تو ہماری تمنا تو اور ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر عطا فرمائیں گے نا. مانگتے ہیں آج بڑی رات ہے، کیا معلوم قبول ہو جائے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے شعر میں بڑی کمال کی تمنا لکھی. وہ کہتے ہیں تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں لبے اقدس لگا کر دیں. اوقات تو نہیں ہے مگر تمنا تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو کریم ہے. اور کیا پتا آج مقبولیت کی گھڑی ہو اور ہمیں نبی پاک اپنے ہاتھوں سے تبرک بنا کر جام کوثر عطا فرما دے. سبحان اللہ. اچھا جناب، بات ہو رہی ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ایک بڑی پیاری صورت ہے جو پوری صورت ہی نبی پاک کی نعت ہے، اور لیکن اس کی 2 آیتیں، شروع کی 2 آیتیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ہائے ہائے، اگر اس کو نعت نہیں کہتے تو کس کو نعت کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے. امام فخر الدین رازی جیسے بڑے عالم دین لکھتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد میرے آقا کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور واللیل سے مراد نبی پاک کی کالی زلفوں کی قسم ہے. ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا کی کہ رب عز و جل آپ کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، رب عز و جل آپ کی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے. بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو نبی پاک کے شہر اقدس کی قسم ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد. قرآن کہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم. اچھا اب ذرا غور کیجئے، یہ مکہ پاک کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے. اچھا جناب، مکے کی قسم ہے تو اس لیے ہوگی کہ وہاں کعبہ ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں ہے، اتنی مقدس چیزیں ہیں، تو شاید اس لیے رب نے قسم اٹھائی. کوئی کہہ سکتا تھا، اگلی آیت نے بات واضح کر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہیں. اے محبوب وہ تمہارا شہر ہے، اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اے اللہ، مکے میں کعبہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، بیر زمزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے. اللہ اکبر، اتنی مقدس چیزیں ہیں، لیکن رب قسم مکے کی کیوں فرما رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب تم اس شہر میں موجود ہو، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے آقا کی. اور رب اپنے حبیب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ کس شاندار انداز میں قرآن میں ان کا ذکر ہے. اللہ اکبر. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ تو میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا، بہت لمبی کہانی ہے. قرآن تو بھرا ہوا ہے میرے آقا کی شان سے، لیکن میں اب کچھ ہائی لائٹس بتاتا جاؤں گا. مگر میں چاہوں گا کہ میرے ہر جملے پر جھوم کر آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اور ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیجئے. اب سنتے جائیے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں نبی پاک کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں رب نے مجتبی فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل ارشاد فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل ارشاد فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا. سورہ یاسین کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے یاسین فرمایا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا.
सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़म्मिल फरमाया, सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 1 में आपको मुद्दस्सिर फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान फरमाया, सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में रब अज़्ज़ व जल ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत फरमाया। इन्ना अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में आपको साहिबे मेराज फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी फरमाया करार दिया गया, सूरह सफ आयत नंबर 6 में बशारत ईसा फरमाया गया, सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया गया। दस्सा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, पढ़ के तूवे जेड़ा मर्जी सिपार, हाँ पढ़ के तूवे सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बात समझ आ गई कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हाय हाय, क्या जब रब नबी पाक की शान बयान करे, और यही बात सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत कमाल है, यकीन करे, पढ़ा करे आला हजरत को। आपने एक बार ना कलम उठाया सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की नात लिखने के लिए, ठीक है, आप लिखते हैं अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। लिखते गए फिर आखिर पता क्या लिखते हैं, जब ये आयत इस नजर में आई होंगी ना, कहते ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। अल्लाह ए रजा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो साहिबे कुरान वो नबी की नात बयान फरमा रहा है, तो तेरी क्या औकात है? ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तो तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो हमारी तो औकात ही नहीं है, हम तो यूं समझो सना खानों में अपना नाम लिखाते हैं जब नबी पाक की बात करते हैं, वरना उनकी शान तो रब कुरान में बयान फरमा रहा है। और आज एक और अमेजिंग बात बताऊंगा, सिर्फ कुरान में नहीं, पिछली आसमानी किताबों में जितनी किताबें आई रब की, सब में जनाब रसूलुल्लाह का जिक्र है, सब में मेरे नबी का चर्चा है। एक नात का शेर सुनते हैं ना, रसूलुनी का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूलुनी का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं, ये किस शहंशाह वाला आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो। ये भी नात वैसे नहीं लिखी गई कि रसूल जितने आए, बल्कि जितनी आसमानी किताबें आई, मेरे पास वक्त कम है वरना मेरे पास इतनी किताबों के हवाले हैं कि किस किस नबी पर जो सहीफा नाजिल हुआ उसमें मेरे नबी का चर्चा किस शान से बयान किया गया। मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। पिछली आसमानी किताबों में मेरे आका का नाम है अजीर, यानी उम्मत को जहन्नम से बचाने वाले। तौरात शरीफ में है, तौरा में नबी पाक का नाम है, एक नाम है उहीद, उसके माना भी हैं उम्मत को जहन्नम से बचाने वाले। अच्छा, ये नबी पाक का जिक्र प्यारे आका तो भी दुनिया में आई नहीं है, मगर आपका ये वस्फ मौजूद है। मैंने कहा था नात के बाद कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि सिर्फ उनकी रसाई है और वो कैसे ऐबदार मुसलमानों को बचाएंगे। बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझमें ऐबी की भी समाई है। हम तो ऐब वाले हैं मगर आप ही बचाएंगे। और ये मैं ऐसे नहीं कहते, अब कुरान से ही बताऊंगा। एक आयत नाजिल हुई है जो सूरह वद्दुहा, इसी में आगे आयत है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हाय हाय, खुदा की कसम, ये कितना बड़ा इनाम नबी पाक को दिया गया। अल्लाह फरमाता है बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अब ट्राई टू इमेजिन, हमारी किसी बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो, किसी बादशाह से मुलाकात हो, वो कहे मांगो क्या मांगते हो, इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे।
ہم کیا مانگیں گے؟ ہم اپنے پرابلمز بتائیں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. کوئی شاید گھر مانگے گا، کوئی گاڑی مانگے گا، کوئی اپنا کسی پلاٹ کا مسئلہ حل کروائے گا کہ یار آج موقع ملا ہے، کہہ رہا ہے جو مانگو دوں گا. کوئی بادشاہ نہیں کہہ رہا، بادشاہوں کو بادشاہی عطا فرمانے والا خالق و مالک فرما رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے کس کا خیال کیا؟ آپ فرماتے ہیں اذا لا ارض واحد من امتی فی النار، اگر ایسا معاملہ ہے یعنی رب اس وقت تک راضی نہ ہوگا، جب تک اس وقت تک عطا فرمائے گا جب میں راضی نہ ہوں گا. تو آقا فرماتے پھر تو جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا. ہائے ہائے ہائے، اپنا خیال نہیں، اپنی فیملی کا نہیں، ہم گناہگاروں کا خیال. ہمیں اس وقت بھی نبی پاک نے اتنی بڑی آفر کے بعد کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں. اللہ اکبر. ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اشفع یوم القیامت عددا ما علی الارض من شجرۃ و مدرہ، یعنی زمین پر جتنے درخت اور ڈھیلے ہیں میں قیامت کے دن ان کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. پھر ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں، پھر ہم کیوں نہ ان سے پیار کریں، کیوں نہ ایسے اعمال کریں کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، باتیں تو بہت ہے، عشق رسول تو ایسا ٹاپک ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں تو بات کیسے پوری ہو سکتی ہے. ان کی بات کبھی پوری نہیں ہوتی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. محبت رسول جو ہے نا، یہ میرے اور آپ کی ایمان کی جان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک، حدیث کا خلاصہ ہے، اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب بتائیں نا کہ کیا واقعی ہم نبی پاک سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر، ایمان کامل نہیں ہوا، اٹ از ناٹ کمپلیٹ ٹل ناؤ. فوراً کہتے حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا فرماتے ہاں عمر، اب تم ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہو. ایکچولی اٹ از اے ریکوائرمنٹ، اور یہ صرف حدیث میں نہیں ہے، ہاں یہ قرآن نے بھی یہ لسٹ دے دی ہے. اللہ قرآن میں فرمایا، یعنی عشق رسول، محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. وہ کہتے ہیں نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو اپنے نبی سے محبت کیسے کرنی ہے. ذرا لسٹ سنیے گا. آج میں نے کہا تھا نا بات قرآن سے ہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال. بھئی یہی تو لسٹ ہے، اسی کے لیے تو زندگی گزر رہی ہے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، مال کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے. آگے فرمایا اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. فرمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں. اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، پوری لسٹ ہو گئی نا، گھر بھی ہو گیا، پیسے بھی ہو گئے، بیوی بچے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو پھر کیا فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. کتنی سخت وعید ہے کہ اگر ان چیزوں سے زیادہ، ان چیزوں سے محبت زیادہ، رسول پاک سے محبت کم ہے تو اللہ کی طرف سے سزا کا انتظار کرو، عذاب الہی کے انتظار میں رہو. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے. اچھا زبان سے ہم سب کر رہے ہیں. ابھی میں آپ سب سے پوچھوں بھائی سب سے زیادہ پیار کس سے، تو سارے کہیں گے جناب سرکار سے پیار ہے. ہمارا تو ایک نعرہ بھی بڑا مشہور ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ویری بیوٹیفل سلوگن، از بیوٹیفل 100%.
مگر مجھے بتائیں نا یہ کیسی غلامی رسول ہے جس میں موت قبول ہے مگر نماز قبول نہیں ہے؟ رمضان کے بعد یہ مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ کیا غلامی رسول صرف رمضان تک ہے؟ ہمیں تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم سب کی ایک 1-to-1 ملاقات ہونی ہے نبی پاک سے. بی ریڈی فار دیٹ میٹنگ. ہے نا عجیب بات؟ ہاں آپ سب کی ہم سب کی ہونی ہے. اور وہ کہاں ہوگی؟ وہ انشاءاللہ قبر میں ہوگی. جب میرے آقا قبر میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری اکیلے ملاقات ہونی ہے. اب وہ میٹنگ سکسیسفل ہو, میرے نبی مجھ سے راضی ہو, مجھے سینے لگا لیں. زندگی ایسے گزارنا ہے, ایسے نہ ہو کہ قیامت جب نبی پاک قبر میں آئیں تو مجھ سے ناراض ہوں, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جو ہم اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, بچوں پر شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. کئی حدیثیں ہیں جس میں نبی پاک نے اپنے آپ سے دور کر دیا, اور آج مسلمان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اچھا آج لوگوں کو کہیں نا یار غلط کام چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, ملاوٹ چھوڑ دیں, بےمانی چھوڑ دیں. کہتے ہیں میں اکیلا چھوڑ دوں کیا فائدہ, پوری مارکیٹ کرتی ہے, پورا شہر ہی غلط کام کر رہا ہے, میرے اکیلے سے کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ قبر میں پوری مارکیٹ کو لے کے جانا ہے, اکیلے جانا ہے؟ اور اکیلے نبی پاک سے ملنا ہے. اس ملاقات کی تیاری کرو. جب آقا سے ملاقات ہونا تو میں کہہ سکوں حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا تھا حضور, میں سچ بولتا تھا. بے شک لوگ بولتے تھے حضور میں آپ کی سنت پر عمل کر کے آیا ہوں حضور, مجھے بڑا آفر ملتی تھی حرام کام کے لیے, بڑے پیسے نظر آتے تھے, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا میں نے ٹھکرا دیا ہے, میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار کر آیا ہوں. خدا کی قسم جس سے قبر میں نبی پاک راضی ہو گئے نا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ساری زندگی سنتوں پر عمل کرتا رہا, جس کے سر پر امامہ, چہرے پہ داڑھی, لوگ تانے دیتے رہے, لوگ اسے ستاتے رہے, اس کے نام رکھتے رہے, مگر اس نے چہرے سے داڑھی نہیں ہٹائی کہ نبی پاک کی سنت ہے. سنت والا لباس پہنا, حلال روزی کما کر دنیا سے گیا, اپنی نگاہیں نیچی رکھی, بے حیائی سے بچایا. انشاءاللہ جب نبی پاک قبر میں آئیں گے تو اپنے اس غلام کو سینے سے لگا لیں گے ہیں انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. عاشق رسول تو انتظار کر رہا ہے, ساری زندگی جن پر درود پڑھا, ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کیا, ارے جن کا نام لیتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اب تو ان کے دیدار کا وقت آیا ہے, وہ موت سے کیوں گھبرائے گا. میرے رضا کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, میں تو آیا ہی سرکار کی زیارت کرنے کے لیے ہوں. تو قبر میں غلام مصطفیٰ کو ٹینشن نہیں ہے, مگر وہ جو ساری زندگی سنتوں سے دور رہا, وہ جو ساری زندگی پیارے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر, بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والوں کو ٹونٹ کرتے ہیں, ان کے سنت کے لباس پر ٹونٹ کرتے ہیں, ان کے سنت والے حلیوں کو برا کہتے ہیں. ارے کیا منہ دکھاؤ گے؟ پوری دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب داڑھی والے تھے, جتنے صحابہ آئے سب داڑھی والے تھے, جتنے اولیاء آئے سب داڑھی والے تھے. تو یار مسلمان کا تو کام چہرے پہ داڑھی سجانا ہے. ہم کس وجہ سے نہیں رکھتے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. الحمدللہ یہ مرد کا حسن ہے. شیطان آپ کو روکتا ہے نا, آپ شیطان کو کہیں میں تیرا نہیں, میں رسول پاک کا بندہ ہوں, میں ان کا امتی ہوں, ان کو راضی رکھوں گا. ہمت کریں ماہ رمضان میں تحفہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہمارا چہرہ سنتوں والا ہو, ہمارا لباس سنتوں والا ہو, میرا کھانا پینا سنتوں والا ہو. اور یقیناً میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ صرف لباس کی سنتیں نہیں, بلکہ یہاں میں ایک اور مشورہ دوں گا. مجھے ماشاءاللہ کئی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے یا سنت والا لباس ہے, بیوٹیفل. مگر ایک بات یاد رکھیے, ان سنتوں پر جس نے عمل کیا ہے اس پر ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ کردار کی سنتوں پر بھی عمل کرے. نبی پاک کی سنتیں صرف لباس کی سنتیں نہیں ہیں, سچ بولنا بھی سنت ہے, وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, غصہ آئے تو معاف کرنا بھی سنت ہے, قرض ٹائم پر لوٹانا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے, اپنے معاملات کو حلال طریقے سے نبھانا بھی سنت ہے. پتہ چلا داڑھی بھی رکھی ہے, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, سر پر امامہ بھی اور لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر مذہبی حلیہ اپنایا ہے آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اچھا اب شیطان دوسری طرف والا ذہن دے گا, دیکھو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر داڑھی رکھوں گا. یہ بھی الگ مسئلہ ہے. لوگ کسی کو کہو نا بھائی سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے, میں ذرا پہلے ٹھیک ہو جاؤں, 50 سال کا ہو گیا ابھی تک ٹھیک تو ہوا نہیں بھائی. تو جو نہیں ہو پا رہا کم از کم یہ تو کر لیں. میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جس نے سنتوں والا لباس اور داڑھی شریف وغیرہ رکھی ہے نا, اس نے اپنے اوپر گناہ کرنا خود ہی مشکل کر لیا ہے. اب ہم جیسے ہوتا ینگسٹر بیٹھے ہیں,
آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے ابھی تو نہیں، رمضان کے بعد میسج آتا ہوگا کہ فلاں کنسرٹ ہو رہا ہے، فلاں گانے کے شو ہو رہا ہے، شادی کی مہندی کا فنکشن ہے. ہمیں تو کوئی ایسا میسج بھی نہیں بھیجتا ہے. بولے مولانا صاحب کو بھیجے گی، نصیحت ہی کریں گے. ہم بچ گئے نا، ہمیں آفر ہی نہیں آتی غلط کام کی. تو یہ داڑھی شریف نے، یہ امامے نے ہمیں بچا لیا. ہمیں تو شادی کا کارڈ بھی وہ کیا کہتے ہیں فلٹر ہو کر آتا ہے. آج کل تو شادی کارڈ میں 10-12 کارڈ ہوتے ہیں نا، ہولی نائٹ تو فلاں نائٹ تو رنگ نائٹ، وہ سارے کارڈ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں خالی ولیمے کا ہی آتا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک دوست کی یہاں کئی بچے کی شادی تھی، بہت ضد کی. اس نے کہا فلاں تاریخ کو آپ نے آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے. میں نے کہا یار میں اس دن بھی ٹریول کر رہا ہوں، آپ نہیں آئیں گے تو شادی نہیں ہوگی. میں نے کہا ایسا کرو 5-6 پروگرام ہوں گے نا، کسی اور میں آ جاؤں گا. تو کہتا اور کوئی پروگرام آپ کے آنے کے لائق نہیں ہے. تو میں تو بچ گیا نا. وہ تو بے شک غلط کر رہا ہے، مگر مجھے تو اللہ نے بچا لیا نا کہ ہمیں الحمدللہ ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، لیکن اس حلیے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے نو انٹری کا بورڈ لگ گیا. تو آپ اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہیں نا تو یہ والا الٹا کر لے فارمولا کہ پہلے نیک بنوں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نیک بنوں گا پھر سنتوں والا بنوں گا. بھائی آپ سنتوں والے بن جائیں، اللہ خود ہی نیک بنا دے گا. ان سنتوں کی برکت سے آپ گناہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے. بس اب میں اپنے بیان کو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، سب کی نبی پاک سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ، اور 1 to 1 ہونی ہے، اکیلے میں ہونی ہے. قبر میں جو پہچان گیا نبی پاک کو، ہاں پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، پھر تو قیامت تک سکون ہی سکون ہے. اور اگر وہاں پہچان نہ ملی، وہاں آقا ناراض ہو گئے نا، تو پھر قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی. میں اور کوئی آپ کو آج میسج نہیں دوں گا، ایک میسج دے کے جا رہا ہوں، اس ملاقات کی تیاری رکھنا. ایسا چہرہ لے کے جانا کہ میرے آقا دیکھیں تو راضی ہو جائیں، ایسے اعمال لے کے جانا کہ میرے آقا دیکھیں تو راضی ہو جائیں. آج کل کچھ لوگ آئے ہیں سوشل میڈیا پر، کہتے سنت ہی ہے نا، چھوڑ دو. مولویوں نے دین مشکل کیا ہوا ہے، تراویح تو سنت ہے، پڑھنے کی کوئی ضروری نہیں ہے، فلاں کام سنت ہے چھوڑ دو. یعنی مجھے میرے نبی کے طریقے سے دور کرنے آئے ہیں. اگر امتی آقا علیہ السلام کے طریقے پر عمل نہیں کرے گا تو کس کے طریقے پر عمل کرے گا؟ رول ماڈل قرآن انہیں کہہ رہا ہے. صحابہ کرام تو ان سنتوں پر عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، اپنی اونٹنی کو کئی چکر لگا رہے ہیں. کسی نے کہا چکر کا لگا رہے ہیں اونٹنی کو، وجہ کہتے ہیں وجہ نہیں پتا، کچھ عرصہ پہلے آیا تھا میرے آقا یہاں اونٹنی کو چکر لگا رہے تھے، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بار کہیں جا رہے ہیں، درخت کے نیچے سے سر جھکا کے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا آپ نے سر جھکایا، سر جھکانے کی کیا ضرورت تھی یہاں پر؟ اللہ اکبر. حضرت عمر کوئی اور بزرگ تھے اور صحابی تھے، سر جھکا کر گزرے. درخت تو بہت اونچا ہے، سر کیوں جھکایا؟ فرمایا مجھے کچھ اور تو نہیں پتا، جب پہلے نبی پاک کے ساتھ گزرا تھا نا تو درخت نیچا تھا اور میرے آقا یہاں سر جھکا کے گزرے تھے، ان کی ادا کو ادا کر رہا. صحابہ تو ان سنتوں پر عمل کرتے کہ جن کا حکم بھی نہیں دیا، اور ہم ان سنتوں کو چھوڑے بیٹھے جس کا تو حکم دیا گیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، سنتوں کو پکڑ لیجئے. سنت پر عمل ایکچولی اٹ از اے روڈ میپ ٹو گو ان پیراڈائز ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یاد رکھیے کوئی سنت سے دور کرنے چاہے نا تو سمجھ لو آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث ہے، من احب سنتی فقط احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہمیں تو رسول پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے، تو سنت پر عمل کرنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. تو اپنے ہر عمل میں یہ چیک کرنا ہے کہ میرے نبی کا اس میں طریقہ کیا تھا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.